और इनके पैसे बाहर कितने पड़े। इनका जो मास्टर है नवाज शरीफ, उसकी जरा रहन सहन लंदन में देखें कितना है। आसिफ जरदारी की कितनी प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हुई हैं, ये सबको पता है, हमारी एजेंसीज को पता है। जो आज लोग इनकी मदद कर रहे हैं, जो हैंडलर्स पीछे से बैठ के, इन सबको पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज कितनी बाहर पड़ी हैं, कितना पैसा इस मुल्क का चोरी करके गए। तो आज ये कह रहे हैं कि खैरात पे पाकिस्तान, यानी कि बैरून मुल्क लोग पैसा खैरात के ऊपर पाकिस्तान दे और अपना पैसा बाहर रखा हुआ है। कौन इनको पैसा देगा? तो इसका मतलब इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। तो पहले तो इकोनॉमिकली आज मैंने बताना था कि आज हम किधर खड़े हैं। उसके बाद दूसरी चीज आ जाए जो मैंने शुरू की थी बात, इंसाफ और रूल ऑफ लॉ की। जो आज हमारे बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स, जिस तरह उनको मुस्तरद किया गया, जिस तरह उनकी वायलेशन की गई इस जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर बैठी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था, मुझे जेल में डाला गया, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस तरह का कभी हमने ऐसा जुल्म नहीं देखा जो इन्होंने किया। मैं सिर्फ नाम लिखे हुए हैं कि जो इन्होंने हमारे साथ किया। डॉक्टर शहबाज गिल, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बाहर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला, अपना सब कुछ यानी बड़ी सैलरी छोड़ के आता है पाकिस्तान, उसको नंगा करके जो तशद्दुद किया गया, उल्टा लटकाया गया, यानी उसने जुर्म क्या किया था? कोई हमें बताए जुर्म क्या किया था उसने? और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इंसाफ के निजाम ने उसके फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत नहीं की। उसके ऊपर मजीद और केसेस कर दिए गए। कभी वो कराची जा रहा है तो कभी बलूचिस्तान में केसेस कर रहे हैं। तो कोई यानी किधर गए हमारे फंडामेंटल राइट्स? कौन से मुल्क के अंदर जो अपने आप को जमहूरियत कहता है, वहां लोगों से ऐसे होता है जो उससे हुआ? अभी तक वो रिकवर नहीं किया शहबाज गिल। अभी तक जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, अभी तक उसका असरात उसके ऊपर है। कोई उसको इंसाफ मिलने की आस पास से कोई नजर नहीं आ रहा, बल्कि अभी भी केसेस भुगत रहा है वो। और एक आदमी जो मुल्क की मदद करने आया था, अपनी से बड़ा आइडियलिज्म लेके आया था, वो पैसे खर्च कर रहे वकीलों के ऊपर, अपने केसेस के ऊपर। मैं उसकी इसलिए मिसाल दे रहा हूं क्योंकि शायद मुल्क के गद्दार हों, कोई दहशतगर्द हों, तो शायद उनको तो ऐसे ट्रीट करते हों, लेकिन एक पॉलिटिकल आदमी, एक स्टेटमेंट के ऊपर उसके ऊपर यह जुल्म किया गया। फिर जो ARY का जो उस वक्त जो टीवी चैनल का उस बेचारे का जो न्यूज एडिटर है, उसको कोई काम ही नहीं था, उसको रात के 3 बजे उठा के ले गए। मुझे एक नहीं समझ आती कि रात के 3 बजे क्यों उठाने आते हैं? क्यों ये क्या एक महजब माशरे में वारंट निकलती है, आप घर पे जाके वारंट डिलीवर करें और आप उठा लें उनको, लेकिन सुबह के 3 बजे जाके सारे घर में अंदर दरवाजे तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, वहां जाके उनकी औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके सामने ये जुल्म कर रहे हैं। ये जो ARY के जो न्यूज एडिटर, उनके बच्चों के ऊपर अभी तक असर रहा है कि जो उन्होंने इस तरह किया। 25 मई को जो उन्होंने हमारे साथ किया, 25 मई को लोगों के घरों में घुसे, 3-3 बजे तक रात के लोगों के घरों में गए, वहां इसी तरह दरवाजे तोड़ के गए। एक जो मेजर साहब थे, उनके घर में जब दरवाजा तोड़ के गए तो उन्होंने गोली चलाई। किसी को क्या पता कि डाकू आ गया, कौन आ गया रात को? तो वो बेचारा सिपाही बेचारा ऐसे मारा गया बीच में। जिम्मेदारी उनकी थी जिन्होंने ऑर्डर किया, और उसको उठा के ले गए और उसको फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया। उसके बेटा, उसका कोई कसूर ही नहीं था। वो कह रहे हैं मेजर साहब कि मैंने गोली चलाई है। उसके बेटे को ले गए और उस जो बेटे के ऊपर तशद्दुद किया, कितने महीने रख के, किधर गए फंडामेंटल राइट्स? और उसके बाद आजम स्वाति सेनेटर, बाहर पैसे उसने जाके पेट्रोल पंप के ऊपर अमेरिका में काम झाड़ू दे के अपनी बिजनेस बनाई, पैसा बनाया, और वही आइडियलिज्म लेके वो पैसा सब अपना पाकिस्तान भी ले, पाकिस्तान भी आ गए, सेनेटर बन गए। एक ट्वीट के ऊपर, और ट्वीट
اتنی سچی ٹویٹ ہے کہ باجوہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے NRO2 دیا، ساری قوم کہتی ہے اس نے دیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا، بچوں کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے صبح کے 3 بجے گھس کے اس کو پہلے مارا، پھر حوالے کیا گیا نامعلوم افراد کے جن کا نام بھی انہوں نے لیا ہے، اور ان کو اس کے اوپر ننگا کر کے پھر تشدد کیا، پھر ایک گندی ویڈیو بنا کے بیوی کو گھر دے دی، بیوی اور بیٹی کو۔ یعنی یہ کون سی بنانا ریپبلک میں کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ پھر آگے آ جائیں، فواد چودھری پھر صبح کے 3-4 بجے پہنچ گئے گھر، ادھر سے پھر اٹھایا، ہتکڑیاں لگائیں، اوپر کپڑا، یعنی یہ کوئی دہشت گرد تھا کیا تھا؟ اس کو پھر پھرایا چاروں طرف، اور جو اس سے کیا، چھوٹی بیٹیاں وہ ٹراماٹائزڈ، بیٹیوں کے اوپر اثرات ابھی تک۔ پھر شندانہ گلزار، کیا اس نے شندانہ نے کیا کہ اس کو دہشت گرد بنا دیا؟ یہ جمہوریت ہے، آپ اگر کوئی بیان دیتا ہے اس کو مسترد کر دیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ اس کے بیان کے اوپر اس کو دہشت گرد بنا دیا، اس کے اوپر کیس کر دیا دہشت گردی کا؟ پھر شیخ رشید کو پہلے، اور فواد چودھری کو ہائی کورٹ 4 دفعہ ہائی کورٹ نے آئی جی کو کہا کہ میرے سامنے فواد کو لے کے آؤ، آئی جی نے کوئی پرواہ نہیں کی، کہیں اور سے آرڈر مل رہے تھے، کوئی فکر نہیں کی انہوں نے۔ اور پھر شیخ رشید بیل دے دیتی ہے عدالت، اسلام آباد ہائی کورٹ، اور کیسز ڈال کے اس کے اوپر کیسز پہ کیسز بنائی جا رہے ہیں، اور اس کو رکھا ہوا ہے۔ ایک کتنی دفعہ شیخ رشید منسٹر بن چکے ہیں، عمر ان کی 75 سال ہے، رات کو ہتکڑیاں باندھ کے ان کو کمرے میں رکھا ہے، ان کے اوپر کپڑا ڈالا رکھا ہے۔ یعنی یہ میں اپنے انصاف کے نظام کو آج پوچھ رہا ہوں، کدھر گئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس؟ اور پھر میں گنانا چاہتا ہوں، عمران ریاض کو اٹھایا، ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے، ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے، ہر اس آدمی کے اوپر، جس طرح عمران ریاض کو یہ دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے، ارشد شریف کی جو سارے اس ملک کے لیے جو سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں، جو اس سے کیا گیا، ملک سے باہر پھر قتل کیا گیا، اس کو شہید کیا گیا، ایاز ضمیر، سمیع ابراہیم، غلام حسین، جو لوگ رجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے، تنقید کرتے تھے، ان ساروں کو باری باری کہیں نہ کہیں ان کو ڈرایا، دھمکایا، اٹھایا گیا۔ سوشل میڈیا کے ہمارے لڑکے، انہوں نے مجھے ایسی کہانیاں سنائی ہیں جو ہمارے نہیں بھی تھے، انہوں نے لوگوں نے آ کے بتایا ہے، جو ویسے سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے تھے، ان کو راتوں کو اٹھایا، ان کو بھی لے کے گئے، کہیں کو ننگا کیا، وہی ایک سٹینڈرڈ چیز تھی۔ خالد گجر ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے بھائی شبیر گجر ایم پی اے رہ چکے ہیں، کل رات ان کے اوپر پولیس پہنچ کے ان کے گاؤں کے اوپر سراؤنڈ کر دیا، گاڑیاں توڑی وہاں۔ فروخ حبیب، اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ڈال دیا۔ میرے اوپر اب میں اپنے 60 FIR ہے میرے اوپر، اور جو سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ اگر میں ایکس پرائم منسٹر ہوں، اپنی FIR نہیں کٹوا سکا، اور اس کے بعد جو GIT بنی تھی، جو چیزیں نکال رہی تھی، جس میں واضح ہو گیا کہ اور وہ لوگ شامل تھے جن کو میں نے 3 نام جو نامزد کیے تھے کہ جو FIR میں، وہ واضح ہو گیا کہ وہ اس کے پیچھے ہے۔ نہ وہ، پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو DPO گجرات، نہ وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار تھا، اس کو بھی کہیں سے حکم آ رہا تھا، نہ CTD کے اندر وہ جو SP تھا، نہ وہ تیار تھا اپنا فون، جس میں اس نے وہ جو دوسری ویڈیو بنائی تھی، وہ جو شوٹر تھا نوید یا ندیم، نہ انہوں نے دیا، نہ انہوں نے کوآپریٹ کیا۔ لیکن جو رپورٹ درج کروائی گئی عدالت نے، GIT نے عدالت میں جو رپورٹ درج کروائی، اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ 3 شوٹر تھے، ایک نہیں تھا، تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس۔ لیکن جو CTD کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے CTD لے کے گئی، تو وہاں 5 نامعلوم افراد تھے۔
کیا کام تھا ان کو سی ٹی ڈی میں؟ تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا، انہوں نے یہ کروایا سب کچھ، اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جے آئی ٹی کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جے آئی ٹی اس کو بند کر دیا، اس کا کام نہیں کرنے دے رہا ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیونکہ طاقتور لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہیں، یہ ہے۔ اور پھر میں واپس جاتا ہوں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کو کیسز اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے، یا انصاف ختم کر دیا ہے، یا جنگل کے قانون کی طرف نکل گیا پاکستان۔ اور کوئی ملک جدھر انصاف اور رول آف لا نہیں ہے وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ یہ ہم اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ مزید جتنی یہ اور کوششیں کر رہے ہیں، جتنا ہمیں ڈرانے دھمکانے کی، یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ کوئی انصاف نہیں ہے کمزور کو۔ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے، ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے ختم کرو، تاکہ یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ جو میں جس کا نام 12th مین بھی رکھا ہوا ہے، وہ لڑنے سے بھاگا بھاگا ہے، جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہے جی دیکھیں بہت بڑا مارکا مارا۔ یہ صرف گیم پلان ہے۔ لیکن جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل اس وقت جو ہمارے ملک میں پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی معیشت ہماری کبھی بھی وہ استحکام اس میں نہیں آ سکتا جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ لے کے آئیں۔ تو ہم نے جب فیصلہ کیا، میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزالو کرتے ہیں، پختونخوا اور پنجاب کو، تو اس کے پیچھے اپنا ملک کا سوچ رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر ہم آئین کہتا ہے کہ جیسی آپ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں، جو گورنر ہے اس نے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے۔ یہ پاکستان کا آئین ہے۔ میں نے وہ آئین سوچ کے اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا تھا، اور مجھے تب لوگ کہتے گئے ہمارے کہ یہ نہیں کریں گے، کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے پوری پہلے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں پنجاب میں کانفیڈنس ووٹ نہ ملے، پھر کہ ہم ڈیزالو نہ کر سکے تھے، ڈرایا دھمکایا، یہاں آ کے بیٹھ گئے وہ طاقتور ہینڈلرز، اور انہوں نے پوری کوشش کی۔ لیکن اللہ ایک پلان اوپر والے کا بھی ہوتا ہے نا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیں 186 ووٹ مل کے، اور ہم نے اپنی گورنمنٹ جب کانفیڈنس مل گیا ووٹ، ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی۔ اب یہ سارا ملک اب تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک 18 دن ہو گئے ہیں، دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی، اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا، کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹس ہوں گی انلیگل ہو جائیں گی، وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی۔ اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینچا جائے، اور وہ ہمیں پتہ ہے کون کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے، اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی حربے استعمال کر کے ہمیں کمزور کرتے جائیں گے، ایف آئی آرز کاٹتے جائیں گے۔ عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے، اور پھر ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اسی طرح ہراساں کرتے جائیں گے، جو بولنے والا ہوگا اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بالکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے۔ لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر کے اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ اگر یہ 90 دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین نہیں، پاکستان کے رول آف لا نہیں، یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں، کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے آئین کے اوپر۔ تو لہٰذا یہ اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو
یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ اتنی خوفزدہ الیکشن سے، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی سب کو ملا کے، جو 16 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، بائی الیکشنز پنجاب میں، اس کے باوجود ہار گئے. پھر اس کے بعد ساری جماعتیں ایک ٹکٹ پہ لڑی، پھر ہار گئی، وہ جو اگلا اکتوبر میں الیکشن ہوا تھا. تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے، تو یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں، ملک تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. روڈ میپ ہے کوئی نہیں، کوئی چیز کنٹرول میں ان کے نہیں ہے. صرف اور صرف اس ڈر سے کہ الیکشن نہ ہار جائیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک برباد ہو جائے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا پاکستان میں سٹیک ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے پھر سے میں کہہ رہا ہوں، یہ پھر باہر بھاگیں گے. لیکن اس جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، ان سب کو تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، اور ان کو فکر کرنی چاہیے، ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اور اگر جس طرح معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری ساورنٹی جا رہی ہے، آزادی ہماری جائے گی، اور جو ہم پہلے سے کہہ بیٹھے. تو میں آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے میں یہ جو دہشت گردی ہوئی، دہشت گردی کو بھی پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. میں یہ شہباز شریف کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ شہباز شریف کو کوئی یا تو یاداشت ختم ہو گئی ہے یا پریشر میں آ کے ان کو چیزیں نہیں یاد. تو انہوں نے کہا جی کے پی نے پیسہ نہیں خرچ کیا یا کچھ نہیں کیا یا کے پی ذمہ دار ہے. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پختونخوا میں 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو تقریباً 700 پولیس والوں نے شہادتیں دے چکے تھے. پولیس ڈیمورلائز تھی، پولیس کے حالات برے تھے اس وقت، کیونکہ پولیس اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، لوگوں کو کیسے ڈیفینڈ کرتی. اور سب سے زیادہ جو قربانی دی وہ پختونخوا اور اب جو قبائلی علاقہ اس کا حصہ بن گیا، قبائلی علاقے کے لوگوں میں سب سے زیادہ قربانی، اور اس کے بعد پختونخوا کے لوگوں نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں قربانی دی تھی. اس لیے کل وہ اتنی تعداد میں نکلے ہیں امن مارچ میں، کیونکہ ان خوف ہے کہ پھر سے آپریشن شروع ہوا تو پھر جس وقت آپریشن ہوگا تو اس میں بے قصور شہری مارے جاتے ہیں جس طرح پہلے وہ مارے گئے تھے. تو اس لیے ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح یہ امن ہو وہاں، یہ پھر سے آپریشنز نہ شروع ہو جائیں. لیکن جب شہباز شریف نے کہا نا کہ ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، تو میں ذرا صرف آپ کو فگرز بتانا چاہتا ہوں. 9 سال، اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ ہم جب 2013 کے اوپر آئے تو صرف آپ گراف دیکھ لیں دہشت گردی کا، اس سے پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد سارا دہشت گردی نیچے آئی، اور وہ نیچے آئی میں بتاؤں گا کیوں آئی. اور ہم جب فیڈرل گورنمنٹ میں تھے تو کیوں نہیں اس طرح کی دہشت گردی تھی. تب ہم ذمہ داری تب لیتے ہیں جب ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. جب گورنمنٹ سے 9 مہینے نکل چکے ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے، نااہلی آپ کی ہے. پختونخوا نے 9 سالوں میں 2013 کے بعد 600 ارب روپیہ خرچ کیا سیکیورٹی کے اوپر. اس سے پہلے ٹریننگ کا ایک پولیس کا سکول تھا، 4 سکول بنائے ہمارے ہوتے ہوئے، 4 نئے سکول بنائے گئے پولیس کے ہمارے دور میں 9 سالوں میں. اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایلیٹ ٹریننگ سکول بنایا نوشہرہ میں، کہ ایلیٹ پولیس اس کی ٹریننگ کی جائے. اسپیشل کامبیٹ فورس بنائی گئی جس کا صرف مقصد تھا کہ دہشت گردی کے لیے ان کو ٹرین کیا جائے. اس کی وجہ سے دہشت گردی نیچے آئی. پھر شہباز شریف نے کوئی کہا کہ جی فورینزک ڈی این اے کی لیبارٹری نہیں بنی. 2017 میں خیبر میڈیکل کالج میں ڈی این اے کی لیبارٹری بنائی گئی. تو میں یہ جو جھوٹ بولے گئے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ فاٹا کا جو بجٹ ہے اس میں سارے صوبے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. جب فاٹا کا مرجر ہوا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہم پیسے دیں گے تاکہ فاٹا جب حصہ بنا پختونخوا کا تو اس کو آرام سے ابزارب کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا. میں آپ کو صرف 2 صوبوں نے پیسے دیے تھے. وہ جو کمٹمنٹ کی تھی کہ 4 صوبے اپنے این ایف سی ایوارڈ سے پیسے دیں گے، صرف 2 صوبوں نے دی. پختونخوا نے خود دیے اور دوسرا پنجاب نے دیے. باقی 2 صوبوں سے پیسہ نہیں آیا وہاں. اور جب ہمارے دور میں ہم نے 55 ارب روپیہ ہر سال ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا فاٹا کے لیے تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو اور وہ مرج کر جائے آرام سے. جب سے پی ڈی ایم آئی ہے 55 ارب سے صرف 5 ارب روپیہ دیا گیا ہے پختونخوا کی حکومت میں.
تو میں یہ صرف کریکٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ذرا جھوٹ بولے گئے تھے. آخر میں جی دیکھیں، میں یہ آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلان تو ان کا بہت واضح ہے. یہ جو کرپٹ امپورٹڈ حکومت ہمارے پر مسلط کی گئی ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کے، پلان تو یہ ہے کہ کمزور کر کے تحریک انصاف کو ڈرا دھمکا کے لوگوں کو کیسز کروا کے، اور پھر بالکل جب یہ کمزور ہو جائے، اور پھر الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہ ہر قسم کی مدد کر رہی ہے ان کی الیکشن کی، اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹس ایسی لے آئیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایسا مذاق نہیں اڑا جو یہ اب اڑا ہے. یہ ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہے کہ ہمارے جو سب سے ہمارے خلاف پولیس والے تھے اور بیوروکریٹس تھے، ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. وہ لوگ جو سارے ہمارے اینٹی تھے، یعنی اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ 2-3 ہی کوئی ہوتے جو کہ نیوٹرل ہوتے. میں پرو بھی نہیں کہہ رہا، نیوٹرل ہوتے. سارے اینٹی لوگوں کو بٹھا کے 2 گورنمنٹس میں لے آئے. الیکشن کمیشن بھی ان کی، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی ان کی، پیچھے سے جو مدد بھی ان کی آ رہی ہے، اور اس کے بعد کیسز کروا کے اور جیلوں میں ڈال ڈول کے تو پھر یہ الیکشن کا پلان بنا ہوا ہے. ہم نے جب 25 مئی کو جب ہمارے پر تشدد ہوا، تو اگر اس وقت ہم فیصلہ کر دیتا، میں فیصلہ کر دیتا جو ہم نے پلان بنایا تھا دھرنا دینے کا، مجھے پتا تھا کہ اگلے دن خون خرابہ ہونا ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا ظلم کیا تھا لوگوں کے اوپر کہ وہاں غصہ تھا. ہم سارے ہمارے ورکرز میں سب میں غصہ تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اگلے دن کلیش ہونا اور خون خرابہ ہونا اور انتشار پھیلنا. میں نے وہ کال آف کر دی. جو لانگ مارچ تھی 25 کی صبح کو کال آف کر دی، 26 کی صبح کو. پھر 26 نومبر کو جب لاکھوں لوگ اس پنڈی پہ پہنچے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم ادھر سے پھر اسلام آباد جائیں گے. پھر جب میں نے دیکھا کہ جتنی تعداد لوگوں کی تھی، اگر وہ اسلام آباد چلتے تو وہاں پھر کلیشز ہونے تھے، انتشار ہونا تھا، اور پھر ہمیں خوف تھا کہ کلیشز ہونے تھے اور اس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلا. وہ پھر کال آف کر دی اور فیصلہ کیا اپنی گورنمنٹس گرانے کا. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. جو یہ کر رہے ہیں ملک گیر، ہم سٹرائکس، پہیا جام، ڈیمونسٹریشن، یہ راستہ ہے. یہ بھی ویسے جمہوریت کا راستہ ہے، لیکن معیشت کا اتنا برا حال ہے کہ اگر ہم اس راستے پہ نکل گئے تو مزید اور نیچے جائے گا. اس لیے میں آج اپنے سارے ورکرز کو، پاکستانی قوم کو، آج سب کو کہتا ہوں کہ تیاری کر لیں. ہم نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے. انہوں نے ہمارے اوپر اب اسی طرح کا تشدد کیا. ساری میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو، لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کا تشدد کرتے رہیں گے اور چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، تو ہم بہتر یہ ہے کہ بجائے ہم توڑ پھوڑ کریں اور سڑکوں پر نکلیں، جو ہماری پارٹی تیار ہوئی ہے اس وقت، ہم سارے تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے سارے جیلوں بھر دیں گے تاکہ ان کا شوق پورا ہو جیلوں کا، کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے خوف زدہ کر دیں گے اور ہم کسی طرح چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور اجازت دے دیں گے ان چوروں کو پھر سے اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے، تو یہ ہم ان کا شوق پورا کر دیتے ہیں. تو ساری پارٹی کو اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، ہم تیاری کریں. میں کال دوں گا، آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی، اور جیسے میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں گے، تاکہ ایک ہی دفعہ ان کو پتہ چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. ہمیں پتہ ہے جیلوں میں کتنی کیپیسٹی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے، تو ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا کہ دیکھ لیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. اس لیے میں آج ساروں کو تیار کر رہا ہوں، اور میرے آپ نے سگنل کی انتظار کرنی ہے. پاکستان پائندہ باد.